Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class in Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on inventory management. Up till now we have discussed certain important aspects of production operations management. In the last two lectures we initiated our discussion on the important aspect of production operations management with respect to the control and system improvement. Inventory management plays a vital role in the effective operation of an organization. And most of the time, organizations are often referred as good examples of effective organizations if they're able to fulfill the basic requirements of inventory management. So what is inventory? Inventory, you already know from your discussion in management as well as in accounting, that it is something that relates to the storage of goods. And since we already know that services cannot be inventoried, our discussion today as well as in the subsequent lectures would focus on the idea that we are talking about products here. Often organizations are called examples of good corporate governance if they're able to fulfill the basic requirements of good inventory management. This may be an example of overstating the importance of inventory management. But in reality, good corporate governance is based on effectively managing your inventory. So if you're able to manage your inventory effectively, you would be a prime candidate for good governance of the organization. We already know the importance of inventory because most of the time our financial statements in general and balance sheets in particular reflect the huge amounts of money which the organization has committed as far as its inventory is concerned. Our discussion today as well as in the subsequent lectures would help us better understand the importance of inventory management. We will also try to take into account the management of inventory of finished goods, raw materials, procured or purchased items as well as retail parts. Dear students, ہماری جو ڈسکشن آج انیشیٹ ہوگی یا آغاز ہوگا وہ انوینٹری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرگنائزیشنز بہت زیادہ اچھے اگزامپل ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں کارپوریٹ گورننس میں جن کی انوینٹری مینجمنٹ کی ایبلٹی بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرس. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انوینٹری مینجمنٹ از ریفلیکٹڈ آن آر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ہماری اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹس، ہماری بیلنس شیٹ، یہ انوینٹریز کو بہت بہتر طریقے سے کیپچر کر کے اپنے ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل اینڈ یوزرس کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. ہماری ڈسکشن سروسز سائڈ سے ذرا ہٹ کے بات کرے گی. ریزن بینگ سروسز سائڈ ہم لوگ پہلے جانتے ہیں انوینٹریٹ نہیں کی جا سکتی، ان کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے. تو ہماری جو ڈسکشن انوینٹری مینجمنٹ کے دائرے میں ہوگی اٹ وڈ بی پیورلی بیسڈ آن پروڈکٹس. اس میں فنش گڈس بھی آئیں گے، اس میں را مٹیریلس بھی آئیں گے، اس میں ورک ان پروگرس یا ریٹیل پارٹ یا پروکیورڈ پارٹس سب کے سب ڈسکشن میں شامل ہوں گے. بٹ جو چیز ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے وہ سروسز پارٹ ہے. تو اس ڈسکشن کو ہم آغاز کے طور پہ ہی اپنی باؤنڈری لائن بنانے کے بعد پراپر طریقے سے کچھ باتیں اور کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، جو ہماری ڈسکشن ہوگی انوینٹری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ کچھ اس طرح سے ہوگی. فرسٹ آف آل یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپورٹینس آف inventory management. You should be able to understand the objectives of inventory management. You should be able to understand the typical requirements of inventory management. Then you'll be having access to different types of inventory systems, which are of course applicable in Pakistan as well as in other countries. And then we'll take up some examples which would supplement and complement our discussion on various aspects of inventory management.
اگر ہم ان باتوں کو مزید تفصیل سے دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس کچھ ایسے شواہد سامنے آئیں گے یا ایسی آبزرویشنز ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ دیر آر ادر گڈ امپورٹنٹ ٹاپکس which would be reflected directly or indirectly by a change in your inventory management systems. بھائی کامن سینس کی بات ہے, جتنی بھی ڈسکشن آپ کر چکے ہیں اب تک وہ اسی بیس کے اوپر آپ بڑھاتے چلے گئے ہیں that if your resources are not committed or not blocked, you can make good use of your resources. عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ انوینٹری کو اگر آپ افیکٹولی نہیں اسٹوریج کے طور پہ ایکٹیویٹی کو پراپرلی اناؤنس کرتے تو یو ٹینڈ ٹو بلاک یور ریسورسز, اور یہ ریسورسز کی جو بلاکیڈ ہے اس کی وجہ سے آپ کے ریونیوز بھی متاثر ہوتے ہیں, آپ کے پروفٹس بھی متاثر ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. مور اور لیس اگر آپ انوینٹری کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے so there is a possibility that you won't be able to fulfill your product's basic aim, which is to provide for the customer requirements. اور ایسا پروڈکٹ جو کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو ایکسیڈ کرے یا میٹ کرے, اگر آپ وہ بنانے سے قاصر ہوں گے تو نتیجتاً آپ اپنے کمپیٹیٹر سے پیچھے رہ جائیں گے. اسی طرح سے اگر آپ انوینٹری ہی میں اپنی ساری کی ساری ایفرٹس اور ریسورسز یوٹیلائز کر دیں, یو وونٹ بی ایبل ٹو میٹ دا چیلنجز فار دا فیوچر. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ گڈ کارپوریٹ گورننس میں جو افیکٹو مینجمنٹ کی ٹیکنیکس یا پریکٹسز ہیں اس میں انوینٹری مینجمنٹ کو اس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے دیٹ جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں, نقصان نہ پہنچائیں. تو اگر آپ نے 100 روپے انوینٹری مینجمنٹ کے لیے مختص کیے ہیں تو وہ 100 روپے جسٹیفائڈ ہونے چاہیے. اور ہمارے پاس کئی سسٹمز ہیں جو ہم آج اور اگلے لیکچرز کی ڈسکشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. بٹ فار دا ٹائم بینگ اف یو آر انیبل ٹو effectively manage your inventory, there is a possibility that you lose out to your competitors. Why? Because اگر آپ R&D کے فیکٹر کو یعنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے فیکٹر یا ڈائمینشن کو صرف اس وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں یا اتنا کیپٹل ہی نہیں, تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ فالٹ یا غلطی یا کمی یا کوتاہی کہاں آپ کو نظر آتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انوینٹری کو بہت زیادہ ٹیکٹفلی دیکھا جاتا ہے. اور شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے جو مینجمنٹ کے ڈفرینٹ لیولز ڈیفائن کیے گئے ہیں اس میں جب کبھی سسٹم ڈیزائن کی بات آتی ہے تو سینئر ترین مینجمنٹ یا سینئر ترین مینیجر حضرات کو جمع کر کے ان سے سسٹم ڈیزائن کرایا جاتا ہے, آف کورس ود دی انپٹس آف دی جونیئر اینڈ دا مڈل مینجمنٹ. لیکن جب کبھی سسٹم کو افیکٹولی مینیج کرنے کی باری آتی, یعنی تھوڑی بہت ڈیٹیل مینجمنٹ کی بات آتی ہے, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم پیپل ہو ہیو گاٹ سفیشینٹ ایکسپیرئنس آر براٹ انٹو ایکشن. انوینٹری مینجمنٹ میں بھی یہی سچویشن آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ شاید ہم آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ انوینٹری کو ڈیفائن کریں اور انوینٹری کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اسٹوریج آف گڈس, چاہے وہ را مٹیریلز ہوں چاہے وہ فنش پروڈکٹس ہوں, ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے. کسی ویئر ہاؤس میں یا کسی بڑے سے بلڈنگ میں آپ اگر اپنے فنش پروڈکٹس کو پراپر طریقے سے اسٹور کر دیں تو یو آر انشورنگ کہ ان ڈیز آف لیس پروڈکشن, جب آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے, آپ اسی اسٹوریج ہاؤس سے اپنے فنش پروڈکٹس کو کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو آر ایبل ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور پروڈکٹس. آپ نے ان کو محفوظ طریقے سے وہاں اسٹور کیا ہے. تو مور اور لیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیڈ. اب وہ نیڈ کیا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ڈیمانڈ فور کاسٹ کی. اگر آپ کا کسٹمر آپ سے ایک مہینے میں 100 ایئر کنڈیشنرز مانگ رہا ہے اور آپ کی پروڈکشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 70 ایئر کنڈیشنرز بنانے کی ہے, تو وہ جو 30 ایئر کنڈیشنرز کا ڈفرینس آ رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یو لک انٹو یور انوینٹری سسٹمز. اب انوینٹری سسٹمز میں اگر تو
آپ کے پاس وہ 30 ایڈیشنل ایئر کنڈیشنرز موجود ہوں گے تو یو کین ایزلی فلفل یور کسٹمرز ریکوائرمنٹ. تو مور اور لیس ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے دیٹ وی ٹرائی ٹو کور دس امپورٹنٹ ایسپیکٹ, جس کی اوور آل بگ پکچر آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کر دی کہ آپ کے پاس جو فنش پروڈکٹ ہے اگر آپ اس ریفرنس سے انوینٹری مینجمنٹ کو ڈیفائن کریں تو دیر وڈ بی situations where your customer requirements in terms of quantity as well as quality would require you to manufacture certain amounts of unit. اگر وہ نمبر آف یونٹس آپ نہیں بنا سکتے ڈیو ٹو کیپیسٹی لمیٹیشنس تو یقیناً آپ کے پاس اس وقت افیکٹو انوینٹری سسٹم اگر ان پلیس موجود ہے تو یو کین ٹیک کیئر آف دیز ویریشنز ان ڈیمانڈ یا دا ڈفرنس بٹوین یور کیپیسٹی ایز ویل ایز دا کسٹمر ڈیمانڈ. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے. اس چیز کو ہم کسی نہ کسی طرح سے مزید بہتر طریقے سے آپ کے سامنے ڈسکس کرتے چلے جائیں گے, اینڈ بائی دا اینڈ آف یور ڈسکشن آن انوینٹری مینجمنٹ یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی اٹس افیکٹونیس بٹ اٹس ریلیشن شپ ود ایگریگیٹ پلاننگ جو آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اینڈ مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ جس کو MRP کا بھی نام دیا جاتا ہے, MRP2 کا بھی نام دیا جاتا ہے, اور اکثر انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا بھی نام دیا جاتا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ بعد میں سپلائی چین مینجمنٹ کی بھی بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ جو ڈسکشنز آج اور نیکسٹ 2 لیکچرز میں آپ کریں گے, دس از پرابلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹس ان یور پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو دا کنٹرول فیچر. کیوں؟ کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں انوینٹری مینجمنٹ کی تو دا ورڈ مینجمنٹ اٹ سیلف کیریز اے لاٹ مور میننگ. آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ مینجمنٹ کا جو عمل ہے وہ کوآرڈینیشن, کنٹرولنگ, پلاننگ کے ساتھ ساتھ بجٹنگ سے بھی آپ کو لنک کرتا ہے. تو جب آپ کے پاس لفظ انوینٹری مینجمنٹ کے ساتھ موجود ہو تو آپ یقیناً اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دیٹ وی ول ڈسکس all those aspects, all those possible aspects by which a manager or by which an operations manager can coordinate, plan, manage, control and budget his activities with respect to inventory. تو یہ بات ذرا آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انوینٹری مینجمنٹ کیا ہے. انوینٹری کو آپ جانتے ہیں, انوینٹری از دا اسٹوریج آف گڈس. فائن. ابھی آپ کے سامنے بات کی گئی تھی کہ ڈیمانڈ اور کیپیسٹی اگر اس میں فرق ہو تو یقیناً اگر آپ کے پاس اسٹوریج ہاؤس میں اویلیبل فنش پروڈکٹ ہوگا تو یو کین میک یوز آف دیٹ فیسلٹی, اور وہاں سے آپ پروڈکٹ کو ٹرانسپورٹ یا شپ کر کے اپنے کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں. سو فار سو گڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ کسٹمر سائٹ سے آ رہی. اب اگر تو آپ اپنی اسمبلی یونٹ کے اوپر ایک فنش پروڈکٹ بنا رہے ہیں جیسے ایئر کنڈیشنر تھا, اور ایئر کنڈیشنر میں اگر آپ سب کمپوننٹس کی بات کریں تو اف یو ٹیک اپ دا ایگزامپل آف اے ونڈو ٹائپ ایئر کنڈیشنر تو اس میں آپ کو کمپریسر بھی نظر آئے گا اور اس میں آپ کو فین بھی نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایکسیسریز اور اس کے کمپوننٹس ہیں, لیکن لیٹس فوکس آن دیز 2 کمپوننٹس فار دا ٹائم بینگ. اب کیا ہو رہا ہے, آپ کے کسٹمر نے ڈیمانڈ دی 100 ایئر کنڈیشنرز کی, آپ کی کیپیسٹی ہے جناب صرف 80 ایئر کنڈیشنرز بنانے کی. ساتھ میں یہ دیکھا گیا کہ پورے سال میں جو ایئر کنڈیشنر کی ڈیمانڈ ہے اٹ ریپرزینٹس این irregular یا ویریشن ڈیمانڈ پیٹرن, primarily because of the fact that some parts of the country in Pakistan reflect variations in the temperatures, جس کی وجہ سے آپ کی ایئر کنڈیشننگ کی ریکوائرمنٹس بھی ویری کر جاتی ہیں. اس کے برعکس کچھ شہر پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پر تھرو آؤٹ دا ایئر کانسٹنٹ ڈیمانڈ رہتی. So if you are in the business of providing air conditioners to all those individuals جو پورے پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ ویریشن ان ڈیمانڈ کو آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے. آپ نے ایک پروڈکشن پلان بنایا, پروڈکشن پلان کے تھرو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم پیک ڈیمانڈ سیزن میں بھی اپنی جو ریگولر کیپیسٹی ہے اسی پہ اوپر آپریٹ کریں گے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائر اینی ایڈیشنل ورک فورس, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ask people to work overtime. یہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ نے اپنی پروڈکشن کو کنٹینیو کیا.
اب ایسی اسٹیج آ گئی جہاں پہ آپ کے پاس جو اسٹور ہاؤس یا ویئر ہاؤس میں چیزیں آپ کی اسٹور ہوئی ہیں وہ آپ نے کسٹمر تک پہنچانی. تو پلیز بی اویئر کہ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایئر کنڈیشنر کی کر رہے ہیں, اس میں ویریشن آ رہی ہے یہ بات. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں نے آپ کے سامنے مثال کا آغاز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایئر کنڈیشنر میں پنکھے اور کمپریسر کی ضرورت پڑتی. نا دیٹ فین ایز ویل ایز دیٹ کمپریسر, ان کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہوگی. دیٹ ڈیمانڈ وڈ بی انٹرنل. وائی؟ بیکاز کسٹمر نے تو آپ سے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن سے باہر بیٹھ کے کی ہے, سو ہی از فیسنگ این ایکسٹرنل ڈیمانڈ. That external demand is independent as well as you're not sure about it کہ آج وہ 10 مانگ رہے ہیں, کل وہ آپ سے 200 مانگ سکتے ہیں. So that independent demand pattern is somewhat independent. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ کی کمپوننٹس ایئر کنڈیشن میں لگ رہے ہیں وہ تو فکس کوانٹٹی کے لحاظ سے ہی لگ رہے ہیں. یو کانٹ چینج اٹ. یعنی اگر ایک ایئر کنڈیشنر میں ایک کمپریسر اور ایک پنکھا ہے, آپ کے ڈیزائن جو اپروو ہوا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. سو ون ایئر کنڈیشنر وڈ ریکوائر آئیڈیلی ون فین اینڈ ون ایئر کمپریسر یا ون کمپریسر. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے دس از انٹرنل اینڈ دس از ڈیپینڈنٹ. اگر آپ نے کسٹمر کو ایئر کنڈیشنر بنا کے مارکیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ تو یہ بات نہیں ہو سکتی نا کہ جی آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس کمپریسر نہیں تھا یا ہمارے پاس فین نہیں تھا. نو بڈی از گوئنگ ٹو لائک دس کائنڈ آف لاجک. سو آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ یو ہیو کلیئرلی ڈفرینشیٹڈ بٹوین انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ اینڈ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ. ہماری جو آج کی ڈسکشن انوینٹری مینجمنٹ سے ریلیٹ کرے گی دیٹ از always referring to independent demand, and independent demand is put forward by the customer. Whereas جب آپ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی بات کریں گے when you'll be talking about material requirement planning or materials resource planning or enterprise resource planning, وہاں پر آپ more or less ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی بات کریں گے. Why? Because اسمبلی لائن پہ اگر ایک آٹو موبائل بن کے باہر نکلتی ہے اس میں 4 ہی دروازے اگر لگنے ہیں تو 4 ہی لگیں گے. وہ جو ڈیمانڈ ہے 4 دروازوں کی وہ آپ نے فلفل کرنی ہے وہاں. سو اس قسم کی باتیں آپ کو ذہن میں بٹھانی چاہیے اینڈ ویل جسٹ ڈسکس سرٹن امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف انوینٹری مینجمنٹ. اور اس میں کہیں پہ آپ کو ٹائپس آف انوینٹری سسٹمس کی بھی بات کرنی پڑے گی, کہیں پہ آپ کو مختلف ماڈلس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اور جب آپ مختلف ماڈلس کو ڈسکس کریں گے ویل ٹرائی ٹو سالو سم پریکٹیکل ایگزامپلس ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان. We'll try to make sure that whatever we are going to do in our discussion on inventory management, we are able to fulfill those requirements جس کے ذریعے ہم اپنی ڈسکشن کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے. اب بات کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس کی ہو جائے جو آج کی ڈسکشن کے علاوہ اگلے ڈسکشنز میں بھی ہمیں ہیلپ کرے گی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انوینٹری کی کتنی ٹائپس ایسی ہیں جو ہم پروڈکشن مینیجر کے طور پہ یا پروڈکشن آپریشنز مینیجر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. نارملی دیر آر 5 ٹائپس آف انوینٹری جن کو آپ بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلی ٹائپ آف انوینٹری وڈ آلویز ریفر ٹو را مٹیریلس اور پروکیورڈ پارٹس. ایسے را مٹیریلس یا ایسے پارٹس جنہیں آپ خریدیں گے ان کو آپ اس کلاسیفیکیشن میں پلیس کر دیں گے. چاہے اگر آپ ایئر کنڈیشنر ہی کا ایگزامپل لینا چاہیں اور آپ نے سب کمپوننٹ کمپریسر یا فین کسی سپلائر سے ہی خریدا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو پلیس دیٹ بلوور, دیٹ فین, دیٹ کمپریسر ان دس کیٹیگری. اس کے بعد جو دوسری ٹائپ زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ از نون ایز دا پارشلی کمپلیٹڈ گڈس ٹائپ آف انوینٹری, آلسو کالڈ ورک ان پروگرس ٹائپ آف انوینٹری. جب کبھی ورک ان پروگرس ٹائپ آف انوینٹری کی آپ بات کریں گے تو یو وڈ آلویز ٹاک اباؤٹ آل دوز پروڈکٹس آن دی اسمبلی لائن وچ آر انڈر ویریس اسٹیجز آف کمپلیشن. ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. سو اینی پروڈکٹ دیٹ از انڈر گوئنگ اینی آپریشنز آف مینوفیکچرنگ آن دی اسمبلی لائن وڈ فال انڈر دس کیٹیگری. اینڈ یو وڈ
either call it partially completed goods type of inventory or work in progress type of inventory. There is another important type of inventory which we call it the finished goods type of inventory. اب اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم سروسز انڈسٹری کی بات ہی نہیں کر رہے یا سروسز ٹائپ آف آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہے. تو مینوفیکچرنگ فرم میں تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ مینوفیکچرنگ فرم میں کون سے ایسے آئٹمس ہیں جو فنش گڈ کی حالت میں انوینٹری کی اس کلاس میں فال کریں گے. جیسے ایئر کنڈیشنر کی بات ہوئی, جیسے آٹو موبائلس کی بات ہو چکی ہے پہلے. دیر آر سرٹن ادر تھنگس یا دیر آر سرٹن ادر ایسپیکٹس جن کو اگر آپ کسی طرح سے ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں فرام یور مینوفیکچرنگ سائڈ, تو یو کین ٹیک اپ دی ایگزامپل آف دی مرچنڈائز اسٹورس. مرچنڈائز اسٹورز یا ریٹیل اسٹورس میں کیا آپ کو نظر آتی, دیر آر کاؤنٹرس جہاں پہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں, لیکن پیمنٹ کرنے سے پہلے آپ اگر آئلس کو دیکھیے تو مختلف آئلس یا پارٹیشنز میں آپ کو اسٹوریج ہوئے فنش گڈس نظر آتے ہیں جن کی انوینٹریز آف کورس بہت افیکٹولی مینیج کی جاتی ہیں. یہ تین ٹائپس آپ کے سامنے رکھی گئی. دیر از اندر امپورٹنٹ ٹائپ آف انوینٹری جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹرانزیشن گڈس ٹو ویئر ہاؤس اور ٹو کسٹمرس, یعنی ایسے فنش گڈس جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اپنے آپریشنس کی مینوفیکچرنگ کمپلیٹ دیکھ چکے ہیں, فنشڈ فارم میں یا کسٹمر کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں یا ویئر ہاؤس کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں. تو ایسے ٹائپ آف انوینٹری کو بھی آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. And last but not the least, there is another important type of inventory. This classification refers to all those parts that either need replacement, assembly unit پہ کوئی پرابلم آ گئی یا کوئی اسپیئر میں جو چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کسی فالٹی پارٹ کے ساتھ ریپلیس اگر کرنا چاہیں تو you'll make use of this important type of classification. So آپ نے 5 classifications دیکھ لی. پہلی را مٹیریل سے ریلیٹڈ تھی, دوسری ورک ان پروگرس سے ریلیٹڈ تھی, تیسری فنش گڈس سے ریلیٹڈ تھی, جو چوتھی ہے دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی شپمنٹ آف دی فنش گڈ ٹو دا کسٹمر اور ٹو دا ویئر ہاؤس, اینڈ دی ففتھ ون واز دی ریپلیسمنٹ پارٹس. تو یہ کلاسیفیکیشن آپ پلیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. اب ہم تھوڑی سی بات آبجیکٹیوٹی کی کریں گے. انوینٹری مینجمنٹ کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, تو وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے دیٹ آپ کی جو پرائم رسپانسبلٹی ایز این آپریشنز مینیجر ہے, اور جب کبھی آپ انوینٹری مینجمنٹ کو ٹیک اپ کریں گے, از دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو اچیو دوز لیولز آف کسٹمر سروس جو آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو انوینٹری کاسٹ بینگ ایز منیمم ایز پاسبل. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن انوینٹری مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے یا افیکٹولی ٹیک اپ نہیں کرے گی تو آپ اپنی ریسورسز کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی ریسورسز کو ایسے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ان کو افیکٹولی یوز کرنے کے بجائے یو آر مس یوزنگ دیم. سو اف دس از دا سچویشن یو وڈ اینڈ اپ ایکسپیرینسنگ سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل, اینڈ دیٹ از یو لوز یور کسٹمر. سو جب کبھی آپ مین آبجیکٹو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بیٹھ کے انوینٹری مینجمنٹ کی ڈائمینشن میں آئیڈینٹیفائی یا ڈیفائن کریں گے, اٹ وڈ آلویز ریفلیکٹ دی آئیڈیا دیٹ یور بیسک انٹینٹ از ٹو اچیو satisfactory levels of customer service while keeping inventory costs within reasonable bounds. اب reasonable bounds سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ reasonable bounds سے ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ جو ہمارے آرڈرنگ کاسٹ ہیں یا انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہیں ان کے اوپر ہم کچھ ریسورسز کو سیکریفائز نہ کرتے. پتہ یہ چلا, یہی ایئر کنڈیشنر کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک ایئر کنڈیشنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ اس کے لیے جو کمپوننٹس استعمال ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈ ڈیپینڈنٹ ہے. سو اف یو ہیو ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ پیٹرن اویلیبل ٹو یو, یو کین افیکٹولی کنٹرول یور آرڈرنگ کاسٹ وچ وڈ بی کہ جناب آپ نے سپلائر سے کہا کہ مجھے 10 کمپریسرز چاہیے اکارڈنگ ٹو دس اسپیسیفکیشن اور ریٹنگ. وائی؟ بیکاز آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ویک یا بائی دا اینڈ آف دس منتھ آئی شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دی انوینٹری ٹو میک 10 ایئر کنڈیشنرز. تو آپ نے ایک طرح سے اپنے جو کاسٹ تھے آرڈرنگ کاسٹ ان کو پہلے سے فورسی کر کے کنٹرول میں لے آئے آپ.
Then when you receive those 10 compressors, you should be able to control the costs associated with the storage of those compressors. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کھلے آسمان میں یا ایسی جگہ پہ کمپریسرز رکھ دی جہاں سے بہت زیادہ لوگ گاڑیوں پہ آ جا رہے ہیں یا آمد و رفت بہت زیادہ ہے. وائی؟ بیکاز یو ہیو آلریڈی پیڈ اے لاٹ آف منی اور کیپٹل ٹو بائی دوز کمپریسرز. سو ان کی اسٹوریج کے اوپر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری ریزنیبل باؤنڈ میں بات یہ آ سکتی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا لیول آف کسٹمر سروس. اگر کسٹمرز آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ سے اس سروس لیول کو ایکسپیکٹ کریں جو آپ کا کمپیٹیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں. اف یو آر ایبل ٹو ایکسیڈ یور کمپیٹیٹرز سروس لیول, then more or less you'll be able to achieve your objectivity with respect to inventory management, which is کہ آپ کے inventoried parts اپنی صحیح حالت میں جب کبھی استعمال ہونے کے لیے میجر یا آپ کے سسٹم میں یوٹیلائز ہوں گے, they would be able to fulfill their requirement. ایسا نہ ہو کہ جی کمپریسر آپ نے احتیاط سے رکھا, پیچھے سے آگ لگ گئی, شارٹ سرکٹنگ ہوئی یا چوری ہو گئی, اور جب آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کو کمپلیٹلی فلفل کرنے کی ریکوائرمنٹ آئی تو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کو اپنی جو آبجیکٹیوٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو انوینٹری کنٹرول وہ دو ڈائمینشنز میں دیکھنی ہے. فرسٹ آف آل یو شوڈ بی ایبل ٹو فلفل دی کسٹمر سروس ریکوائرمنٹس. جو وہ لیول آپ سے ڈیمانڈ کر رہے وہ آپ میٹ کیجیے. دوسری بات, یو شوڈ بی ایبل ٹو مینیمائز دی آرڈرنگ ایز ویل ایز دا ہولڈنگ اور کیرنگ کاسٹ. اگر آپ اس چیز کو پراپر طریقے سے میٹ کر لیں گے, یو ول بی ایبل ٹو کمپلیٹلی ٹیک کیئر آف دی پرائم آبجیکٹو آف انوینٹری کنٹرول. اب بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی. بات تھوڑی سی اور آگے جب بڑھے گی تو کہا یہ جاتا ہے کہ آبجیکٹیوٹی کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ فنکشنالٹی. جب آپ نے انوینٹری کے آبجیکٹیوس کی بات کر لی, بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دی فنکشنز آف انوینٹری. جو امپورٹنٹ فنکشنز ہماری ڈسکشن میں سامنے آئیں گے وہ کچھ اس طرح سے. نمبر 1, the prime function of inventory management or inventory is to meet the anticipated demand. Anticipated demand سے مراد یہ ہے کہ you should be able to identify کہ جناب ایک ایئر کنڈیشنر میں اگر ایک ہی ایئر کمپریسر یا ایک کمپریسر لگنا ہے تو وہ کمپریسر تو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. دوسری بات, to smooth out production requirements. اگر کسی مہینے میں آپ کو 100 ایئر کنڈیشنرز بنانے اور آپ مہینے میں صرف 70 بنا سکتے ہیں تو وہ جو 30 کا ڈیلٹا آ رہا ہے یا جو 30 کا ڈفرنس آ رہا ہے اس کو آپ اپنے انوینٹری کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. If you are unable to do that, then there is serious problems in your inventory management systems. Number 3, you should be able to decouple the operations. Decouple the operations سے بھی یہی مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو آپریشنز ہیں وہ اتنے ٹینڈم میں چل رہے ہوں یا اتنے ریجڈلی لنک ہو کے چل رہے ہوں کہ any small problem would affect your production program یا production plan. پتہ یہ چلا, ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ایئر کنڈیشن میں استعمال ہونے والا پنکھا ہے وہ پراپر طریقے سے انسٹال ہونے کے بعد فنکشن نہیں کر رہا, تو ایسے موقع پہ پوری کی پوری اسمبلی لائن آپ کی بلاک ہو گئی, بند ہو گئی. بیکاز اف یور air conditioner is unable to fulfill its requirement, nobody is going to buy that air conditioner. ایسے موقع پہ if you are able to bring in your inventory, spare inventory in a way کہ جناب یہ جو فین ہے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا as strategy that instead of buying 10 fans for 10 air conditioners, we'll buy 200 fans for 10 air conditioners. Why? Because وہ پتہ چلا جی جو پلاسٹک کا وہ فین ہے اس کی قیمت صرف 20 روپے. تو اگر آپ 20 کے 20 پنکھے ایسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جو آپریشن ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, تو اس ٹائم پہ سارے کے سارے آپریشنز جو آپس میں کپل ہوئے ہیں وہ ڈی کپل نہیں ہو سکتے. تو اٹ میکس اے لاٹ مور سینس ٹو ہولڈ انوینٹری جس کی جو روپی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو ان اے لارجر کوانٹٹی, آف کورس ود ریسپیکٹ ٹو پراپر اسٹوریج کنڈیشنز. ایک بات ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ انوینٹری فنکشن ہے
you should be able to protect your assembly یا مینوفیکچرنگ پروسیس اگینسٹ پاسبل اسٹاک آؤٹس. پتہ یہ چلا آپ کا جو سپلائر ہے جو آپ کو پنکھے بنا کے دیتا ہے, ڈیو ٹو ون گڈ ریزن اور بیڈ ریزن, ہی از نو لانگر ان اے پوزیشن ٹو مینوفیکچر دا سیم اماؤنٹ آف فینس. اگر وہ سال میں پہلے 5000 پنکھے بنانے کی کیپیسٹی رکھتا تھا, بٹ ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر ہی از نو لانگر ان دیٹ پوزیشن, تو آپ کے پاس اب وہ 5000 پنکھے بنانے والی جو کوانٹٹی ہے وہ ختم ہو گئی. سو either you should be able to have another supplier with the same quality جو آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرے, یا پھر آپ اتنی اسٹاک آؤٹ کر لیجیے, یا اس سے سپلائر سے, اوریجنل سپلائر سے آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ if you plan to either sell out your business, close your business, آپ ہمیں پراپر ٹائم پہ انفارم کر دیجیے so that we can buy back whatever you have for us, اور اس طرح سے آپ اسٹاک آؤٹ سے بھی بچ سکتے ہیں. کیونکہ more or less when you're talking about stock outs, it reflects the concept of supply chain management. اور جب supply chain management میں آپ پڑھیں گے تو you will take into account the inventory level of your supplier, the inventory level of your organization, the inventory level of your retailer یا wholesaler, جو بھی آپ کی چینج اس طرح سے چل رہی ہے. We'll discuss that later. But what I'm trying to say is, اگر ایک لیول کی انوینٹری یا ایک چین کے لنک کی انوینٹری چینج ہو رہی ہے, اٹ از گوئنگ ٹو چینج دی لیولز ان دی ادر لنکس ایز ویل. بس آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجیے تو ہماری ڈسکشن آگے بہت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ جب ہم فنکشنز آف انوینٹری کنٹرول کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشنز وانٹ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ. ابھی آپ کے سامنے جب میں نے اسٹاک آؤٹ کی بات کی تھی, اگر supplier is going to shut down his business or is going to go out of business, اس ٹائم پہ اگر وہ بیچارہ مجبوری کے تحت آپ کو اگر ایک فین اگر پہلے 20 روپے کا بیچ رہا تھا اور اب وہ آپ کے سامنے سے 7 یا 8 روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو you would definitely take advantage of this quantity discount or this discount. In reality, most of our inventory decisions with respect to the ordering costs would make us work consciously on this dimension. ہماری کوشش ہی یہ ہوگی کہ ہم ایز آپریشنز مینیجر جب ریکوزیشن ریس کریں تو ویل آسک فار سم کائنڈ آف ڈسکاؤنٹ. تو ایسے موقع پہ سپلائرس کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر آپ ہم سے 100 آئٹمس سے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو ویل گیو یو اے کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ. سو آر ففتھ فنکشن آف انوینٹری کنٹرول ریفلیکٹس دا سیم آئیڈیا, to take advantage of quantity discounts. If we are unable to do that, there is a problem. The sixth function of inventory control is quite important. Your inventory control or management should permit you to carry out your operations. تو بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم یہی ہماری انٹینٹ بھی ہے, یہی ہماری بیسک پاسبلٹی بھی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپریشنس کو کمپلیٹ کریں. اگر ہم نے 100 ایئر کنڈیشنرز بنا کے اپنے کسٹمرس کو دینے تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. دا اونلی ایشو از دیٹ پیپل ہو ٹینڈ ٹو ورک ان اسمبلی یونٹس, پیپل ہو ٹینڈ ٹو ورک آن اسمبلی لائنس, دے ڈیولپ سم کائنڈ آف فنکشنل بلائنڈنس. اور وہ فنکشنل بلائنڈنس یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کام دن میں 10 دفعہ کریں گے, 10 دفعہ آپ اس کو پراپر یا افیکٹولی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. دیر ول بی اوکیزنس جہاں پر آپ سے ایک بیسک اسٹیپ مس ہو جائے گا, اور اسی بیسک اسٹیپ کو مس کرنے کی وجہ سے آپ کی جو افیکٹونیس ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اب اگر آپ انوینٹری کنٹرول کی بات کریں, انوینٹری کنٹرول کی بات کرنے کے وقت آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے دیٹ آپ اگر آپریشنس کو چلانے کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی فالو نہیں کر سکتے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. یو وانٹ یور آپریشنس ٹو بی فنکشنل, یو وانٹ یور اسمبلی لائن ٹو کیپ رننگ, یو وانٹ یور ایئر کنڈیشنرز ٹو بی کمپلیٹڈ تاکہ آپ اپنے کسٹمرز تک وہ چیز پہنچا سکیں. تو فنکشنل بلائنڈنس کو ریموو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے دیٹ آفٹر ایوری پیریوڈک ٹائم, ایک خاص مدت کے بعد آپ کسی ایسے شخص سے ریکویسٹ کریں جو آپ کے کام کو جانتا ضرور ہو لیکن روز نہ کرتا ہو, ٹو کم اینڈ آبزرو یو. وہ آ کے آپ کو بتا دے کہ جناب آپ سے تو یہ فنکشنل بلائنڈنس کی مسٹیک ہو رہی ہے, یو آر
اوور لوکنگ سرٹن تھنگس, یو آر اگنورنگ سرٹن تھنگس, جس کی وجہ سے آپ کی پرابلم آ رہی. دا سیونتھ important function of inventory control is that with proper inventory in place, you would be able to help hedge against the possible price increases. آپ کا سپلائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو مجھ سے 20 روپیز میں پنکھا خرید لیتے ہیں, آپ ایئر کنڈیشنر بیچتے ہیں 25,000 کا, تو میں تو آپ کو کل سے یا نیکسٹ منتھ سے جو پنکھا ہے وہ 200 روپے میں بیچ رہا ہوں. تو وہاں پہ اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پراپر انوینٹری ہے تو آپ اپنی اسمبلی لائن کو چلنے دیں گے, بٹ یو لک اراؤنڈ فار سم ادر سپلائرس. افیکٹو آرگنائزیشنز وڈ آلویز اوائڈ دس کائنڈ آف سچویشن. وائی؟ بیکاز ان لوگوں کے پاس پہلے ہی سے پری کوالیفائڈ سپلائرز موجود ہوتے ہیں. چاہے بات آپ اپنی ہاریزونٹل انٹیگریشن کی کریں, چاہے آپ بات اپنی ورٹیکل انٹیگریشن کی کریں, if they can make use of this important aspect of inventory management, they can ensure کہ جو آپ کا جو سپلائر ہے وہ آپ سے کبھی پرائس انکریزز کی بات نہ کرے. یہ تو آپ کے سامنے اگزامپل رکھا جا رہا ہے, اس میں بہت زیادہ ایگزیجوریٹڈ قسم کی ورژنز رکھی جاتی ہیں. ریزن بینگ exaggerated versions always help you to grasp a new concept and then you can like fine tune it to your requirements. ہمارے پاس کئی ایسی ایگزامپلس ہیں جس میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ورکنگ ان پاکستان asked the local vendors to provide them with certain raw materials یا certain parts which they wanted to use in their assembly units. وہاں پر اس طرح سے بھی سچویشنز آئیں کہ پرائس ہائیک کا بہانہ بنا کے ان کو فریز کر دیا گیا یا ان کے پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. The same rejected lot was sent to some other international countries by the same manufacturer, the same multinational manufacturer. تو اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ انڈیکیشن یہی آ رہی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو میک شیور کہ ہماری جو پری کوالیفائڈ وینڈرس کی ایبلٹی ہے وہ ایسی ہو, اس لیول کی ہو کہ اگر ایک وینڈر ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا تو وی کین آسک فار دی سیکنڈ وینڈر ٹو ہیلپ اس آؤٹ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنی جو پرائسز کی پیمنٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کنٹینیوسلی ایک لیول پہ رہیں گے, ایک کانسٹنٹ لیول پہ رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ انوینٹری کنٹرول سے ریلیٹڈ فنکشن ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف آرڈر سائیکلس. آرڈر سائیکل سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ آرڈر سائیکل سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کمپوننٹ خریدنا ہے جس کی مینوفیکچرنگ اور ڈلیوری نیکسٹ ایئر آپ جنوری میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو بائی ڈیفالٹ آرڈر سائیکل آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو برنگ ان دا کانسیپٹ آف لیڈ ٹائم. ایسا ٹائم جس کے دوران آپ کا جو سپلائر ہے اس کمپوننٹ یا اس پروڈکٹ کو آپ تک روانہ کرے گا, اور جب تک وہ آپ اسے ریسیو کر کے قابل استعمال نہیں بنا سکتے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹائم, وی کال اٹ لیڈ ٹائم. سو انوینٹری کنٹرول کا ایک فنکشن آرڈر سائیکلس کے ایڈوانٹیج کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دا سپلائرز ٹو ہیو دا سیم ایشوز. اگر سپلائر آپ کو را مٹیریل دے رہا ہے, را مٹیریل کی اگر شیلف لائف کم ہے تو ہی وڈ پروبیبلی بی انٹرسٹڈ ان آفرنگ یو اے لارجر کوانٹٹی آف دا را مٹیریل, جس کی ہم بات کر رہے تھے کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کی. وائی؟ بیکاز ہو سکتا ہے اگر آج وہ 10 روپے کی چیز آپ کو دے رہا ہے, پرسوں اس چیز کی ویلیو 0 روپیز ہو جائے, تو اس سچویشن کو وہ بھی اوائڈ کرنا چاہے گا. تو یہ آرڈر سائیکل کا کانسیپٹ, یہ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کا کانسیپٹ, یہ میک انشورمنٹ آف دی رننگ آف دی آپریشن, دے آر آل انٹر لنکڈ. آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی انوینٹری کا جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو کرنا ہے, وچ از ٹو انشور کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کی اسمبلی لائن ہے وہ بند نہ ہو. لیکن افیکٹونیس کہاں پہ آئے گی؟ جب آپ اس میں کیرنگ کاسٹ اور آرڈرنگ کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ان دو کاسٹ کو منیمائز کریں گے اتنی زیادہ افیکٹونیس آپ کی انوینٹری مینجمنٹ کنٹرول سسٹم میں ریفلیکٹ ہوگی.
ہماری ڈسکشن فنکشنز آف انوینٹری کے بعد کچھ اور اہم پہلوؤں کی طرف جاتی ہے اور انڈیکیٹ کرتی ہے, which is going to help us when we are going to define terms like lead time یا stock levels یا ایسی terminology جو specifically inventory management system کی terminology کو relate کرتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم effective inventory control system کی requirements کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس میں پہلی ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کے فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر آپ مینجمنٹ کے فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, you need to take into account two dimensions. The first dimension is that you should be able to make a decision about how much and when to order. اگر آپ نے را مٹیریل یا کوئی ایسا پارٹ جس کو آپ نے اپنی اسمبلی میں استعمال کرنا ہے اس کے لیے ڈیسیجن کرنی ہے, تو you should be able to take into account the importance of how much, کتنی زیادہ مقدار میں اور کب ہم آرڈر کریں. مقدار سے مراد اگر آپ کے ذہن میں کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کی بات آ رہی تو آپ بجا فرما رہے ہیں. اگر آپ وین ٹو آرڈر کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ مور اور لیس یو آر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی آئیڈیا آف آرڈر سائیکل, تو بھی بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بٹ دیر از another important dimension. The management requires you to establish a system of keeping track of items in an inventory flow. مطلب فلو آف انوینٹری میں آپ کو ایک کسی بھی پروڈکٹ یا آئٹم کی جو پریزنس ہے وہ مینٹین رکھنی. دیر از اندر ورڈ اوور ہیئر. آپ نے اپنے انوینٹری فلو سسٹم میں اپنے آئٹم یا پروڈکٹ کی جو ٹریسبلٹی ہے وہ مینٹین رکھنی. اف یو آر انیبل ٹو ڈو دیٹ, یور requirements of an effective inventory control system would fall short of its target. اور کیا ہوگا, چاہے تو وہ کاسٹ سائڈ پہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, چاہے آپ پور انوینٹری سسٹم کی وجہ سے جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو انکریز کروا بیٹھے. میننگ آپ آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کاسٹ میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ ساری کی ساری جو مینجمنٹ کی ایشوز ہیں ان کو فورگو کہہ رہے ہیں. یو آر نو لانگر ان اے پوزیشن ٹو پلان, کوآرڈینیٹ, مینج, بجٹ اور افیکٹولی مینج یور ایکٹیویٹیز ود ریسپیکٹ ٹو انوینٹری. دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے انوینٹری مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انوینٹری اور مینجمنٹ کی جو کوآرڈینیشن ہے یا جو دو ورڈز کو ملا کے ہم ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے لیے افیکٹونیس کے لیے ضروری ہے کہ مینجمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوں یا مینجمنٹ سے بھی ہم کچھ چیزیں ریکوائر کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو ہماری ڈسکشن بہت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے, وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور انوینٹری سسٹم, سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے ایک نیڈ بیسس کے طور پہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے ایک سسٹم کی. سو یور افیکٹو انوینٹری مینجمنٹ ریکوائرمنٹس ود ریسپیکٹ ٹو مینجمنٹ وڈ بی, فرسٹ آف آل یو نیڈ اے سسٹم ٹو کیپ ٹریک آف انوینٹری. نمبر 2, you should be able to set up a reliable forecast system of demand. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ پیٹرن ہے جو کہ فنش گڈ کا ہوگا وہ تو کسٹمر سائڈ سے آ رہے ہیں, اٹس ایکسٹرنل. بٹ if you are unable to plan for your dependent demand, then there is a serious lack of control over here. Planning بھی نہیں ہے, control بھی نہیں ہے, تو it's not acceptable at this level. آپ یہ بھی دیکھ لیجیے that your inventory management یا جو responsibility of management ہے, اگر میں as an operations manager کوئی order raise کر رہا ہوں, I should have the knowledge of lead times. So this would be our third important requirement, that the operations manager should have the knowledge of lead times. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پروڈکٹ چاہیے ہو 2 ہفتوں کے بعد اور لیڈ ٹائم اس میں آتا ہو 10 weeks یا 12 weeks. تو پتہ یہ چلا کہ اگر سپلائر از ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ یو ود دیٹ پروڈکٹ,
or that item. تو آپ شپنگ کاسٹ اگر ٹرک کی دے رہے تھے کہ جی کراچی سے لاہور ٹرک تقریباً 10 دن میں اگر آ رہا ہے ود دی آئیڈیا دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بریک اٹس جرنی ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس ود انٹینٹ ٹو سپلائی, مطلب اور لوگوں کی بھی کچھ سپلائی کی ریکوائرمنٹس ہوگی. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹرک ہائر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بارشیں ہو گئی ہیں یا ہمارے پاس جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے یا ریپیئرز ہو رہے ہیں, تو آئی ووڈ نیڈ ایٹ لیسٹ 2.5 weeks ٹو میک دیٹ ڈلیوری, اور اس پہ بھی وہ آپ سے ایکسٹرا پیسے مانگ رہے ہیں. یا اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے ریلویز کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں چیز, یا اگر ہم آپ کو ایئر لفٹ کروا کے وہ چیزیں بھجوا دیتے ہیں فرام کراچی ٹو لاہور, تو وہ شپمنٹ چارجز بھی آپ ہی کے ذمہ پڑ رہے ہیں. سو دا result is that you end up paying a lot more than you should have paid in the first case. Why? Because if I don't know about the lead times involved in the completion of an order, then I would suffer in terms of increased cost. پھر دوسری بات یہ ہے that management should have reasonable estimates of holding cost, جسے عام طور پہ اسٹوریج کاسٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے. دا مینجمنٹ شوڈ آلسو ہیو ریزنیبل ایسٹیمیٹ آف آرڈرنگ کاسٹ. دی مینجمنٹ شوڈ آلسو ہیو دی ایبلٹی ہونی چاہیے اور اس کو ریزنیبل ایسٹیمیٹ بھی ہونا چاہیے اباؤٹ شارٹیج کاسٹ. شارٹیج کاسٹ کون سے ہیں؟ شارٹیج کاسٹ از سم تھنگ وچ از ایکولی امپورٹنٹ, اور جب ہم اپنے ایگزامپلس دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ شارٹیج کاسٹ کو عام طور پہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, بٹ اٹ از ایکولی امپورٹنٹ. شارٹیج کاسٹ میں بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے کسی جگہ پہ جا کر اپنے ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے اپ فرنٹ, تو جب وہ سچویشن آتی ہے دیٹ independent demand is for 100 products and you have the dependent demand availability of only 50 products, تو وہ 50 پروڈکٹس کو آپ کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دا ایشو آف شارٹیج کاسٹ وڈ کم ان ٹو پلے اینڈ یو ول اینڈ اپ پیئنگ اے لاٹ مور ان آرڈر ٹو انشور کہ جناب ہم اپنے سسٹم کو پراپر طریقے سے مینٹین کریں. اس کے بعد ایک اور اہم پہلو ہے انوینٹری مینجمنٹ میں, دیٹ از دی کلاسیفیکیشن سسٹم. جب کلاسیفیکیشن سسٹم کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ دو سسٹمس کو ہم ریڈیلی ریفر کر دیتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. ایک تو ہے جناب پیریوڈک سسٹم, دوسرا ہے جی پرپیچول انوینٹری سسٹم وچ از آلسو نون ایز کنٹینیول ٹائپ آف انوینٹری سسٹم. اگر یہ بات ہم کلیئر کر دیں تو ہمارے لیے ڈسکشن میں مزید سہولت پیدا ہو جائے گی. تو پہلے واٹ از پیریوڈک سسٹم؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن سال میں ایک دفعہ انوینٹری اسٹاک کاؤنٹ لیتی ہے, تو آپ مجھے فوراً بتا دیں گے کہ جناب اس کا مطلب ہے دیر از a concept of time involved in it or time period involved in it, and that physical count of items is being made at a specific date or specific interval. یعنی 365 کیلنڈر ڈیز کے بعد یا ایک سال کے بعد ہم اپنی فزیکل کاؤنٹ کر رہے ہیں انوینٹریز کی. اس میں پانچوں کی پانچوں کلاسیفیکیشن کریں آپ, یعنی را مٹیریلس کو بھی کریں, ورک ان پروگرس کو بھی کریں, یا صرف فنش گڈس کی کریں. That is your organization's decision. But that decision depends wholly and solely on the idea کہ آپ کے جو زیادہ امپورٹنٹ آڈیٹرز ہیں وہ آپ کے لیے کون سے آڈیٹنگ رولس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ سے فالو کروانا چاہ رہے ہیں. بیکاز ٹرانسپیرنسی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پیریوڈک سسٹم کو اگر ان پلیس لے کے آنا چاہتے ہیں, یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف دی اویلیبلٹی آف دس کاؤنٹنگ سسٹم, جس میں جتنی زیادہ کلاسیفیکیشن آئیڈینٹیفائی کر لیں, یعنی اگر 5 کی 5 را مٹیریلس کی بھی, فنش گڈس کی بھی, یا پروکیورڈ پارٹس کی بھی, یا ریپلیسمنٹ پارٹس کی بھی, یا جو ٹرانزیشن کسٹمرز تک جا رہی ہے, یا ایسی کلاسیفیکیشن جو آپ نے اپنے بکس آف آپریشن میں آئیڈینٹیفائی کیے, ان ساری کی ساری کو آپ پراپر طریقے سے ٹیک اپ کریں اور فلفل کریں. Second type of inventory counting system relates to the idea that your system should be able to keep track of the removals from the inventory levels. Yani you are talking about continuous monitoring over here.
اگر آپ کنٹینیوس مانیٹرنگ کریں گے تو آپ کے جو کرنٹ لیول ہوگا کسی بھی آئٹم کا یو وڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. یہ اسپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ کے جو گڈس ہیں وہ بہت زیادہ جلدی سے ریپڈلی کسٹمر کے پاس چلے جاتے ہیں. مور اور لیس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آل دوز سپر مارکیٹس یا آل دوز ریٹیل شاپس جہاں پر آپ اگر جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اگر ایک ٹیلی ویژن سیٹ لے کے خرید کے کسٹمر چلے جاتے ہیں تو وہ فوراً کے فوراً اپنے ویئر ہاؤس سے ایک اور ٹیلی ویژن سیٹ منگوا کے رکھ لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز ایک ڈیمانڈ پیٹرن ہے کہ اگر ورلڈ کپ فٹ بال ہونے والا ہے تو پیپل وڈ بی انٹرسٹڈ ان واچنگ دیٹ فٹ بال ایونٹ. تو وہ ٹیلی ویژن اسکرین کی ریکوائرمنٹ کے اوپر اگر ایک ڈیمانڈ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے 51 انچ والا ٹیلی ویژن سیٹ لینا ہے تو ہر کوئی پھر وہ سیٹ لینے کے لیے آپ کے پاس ہی آئے گا. اینڈ یو نو دیٹ کہ اگر ایک کسٹمر آئے اور آپ اسے سیٹسفائی نہ کر سکیں دیٹ وڈ پرابیبلی میک یو لوز 2 or 3 additional potential customers. تو perpetual system کی تو یہ امپورٹنس ہو گئی. There is another important concept جس کو ہم اگر آج اپنی ڈسکشن میں سمجھ لیں تو ہماری نیکسٹ لیکچر کی ڈسکشن بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. There is a concept of two bin system. Two bin systems میں صرف اتنی سی بات ہے that you have 2 containers of inventory and آئیڈیا یہ ہے کہ جناب آپ نے ری آرڈر اس وقت کرنا ہے جب پہلا بن جو ہے وہ ایمٹی ہو جائے. اس کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک باکس ہے اس کو آپ نے پارٹیشن کر لیا. یو کال دا فرنٹ پارٹیشن ایز دا فرسٹ کنٹینر اور اگر پہلا کنٹینر ایمٹی ہو گیا تو یو جسٹ آرڈر فار دی آئٹم. دا فورتھ ٹائپ آف انوینٹری کاؤنٹنگ سسٹم از دی یونیورسل بار کوڈ سسٹم. یونیورسل بار کوڈ سسٹم کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آئٹمس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک اسٹیکر یا لیبل لگا ہوتا ہے. اس لیبل کے اوپر ورٹیکل لائنز ہیں, کچھ بلیک کچھ وائٹ, اور ان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور نیچے کچھ نمبرز پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں. وی ریفر ٹو دیٹ سسٹم ایز دا یونیورسل بار کوڈ سسٹم. دا ورڈ یونیورسل مینس کہ چاہے وہ پروڈکٹ پاکستان میں بنے, چاہے وہ امریکہ میں بنے یا جاپان میں بنے, اس کی ایک خاص آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے آپ اس کی ٹریسیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ ود دیٹ یو آر ایبل ٹو ایکسٹریکٹ دی انفارمیشن اسپیشلی ان فاسٹ موونگ انوینٹری آئٹمس جہاں پر کانسٹنٹلی انوینٹری لیولس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی فزیکل کاؤنٹ کا ایبلٹی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے, بٹ ود دی اویلیبلٹی آف یونیورسل بار کوڈ سسٹم اینڈ الیکٹرانک اسکینر آپ اس کو اسکین کیجیے اور وہ پورے کے پورے انوینٹری سسٹم کو اپڈیٹ دے دے گا کہ جی 10 آئٹمس نکل گئے, 12 آئٹمس نکل گئے, اور وہ جو انوینٹری لیول کم ہوا ہے وہ ٹریگر کرے گا ویئر ہاؤس میں کہ جناب اتنے 12 آئٹمس ہمیں آپ بھیج دیجیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے اٹ از جسٹ دا بگننگ آف ویری امپورٹنٹ ڈسکشن آن انوینٹری مینجمنٹ. ان آور نیکسٹ لیکچرز وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل دا ویریس امپورٹنٹ ٹائپس آف انوینٹری مینجمنٹ ماڈلس. ٹل دا نیکسٹ ٹائم, اسٹے سیف اینڈ فوکس آن یور اسٹڈیز. خدا حافظ.